अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूँ। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ और ये हॉरर स्टोरीज़ मेरे साथ मेरे लिसनर्स ने शेयर की हैं। पढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे से शेयर कर रही हैं अनम खान लाहौर से। अनम खान कहती हैं कि मैं आपके साथ अपनी ही फैमिली के कुछ लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाले हॉरर इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ जो कि एक ही जगह से रिलेटेड हैं। मियानी साहब लाहौर का एक बहुत बड़ा और कदीम और पुराना कब्रिस्तान है। जो लोग भी लाहौर में रहते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मियानी साहब जो कब्रिस्तान है वो लाहौर का एक बहुत पुराना और कदीम कब्रिस्तान है और वो कब्रिस्तान इतनी बड़ी जगह पर है। वो कब्रिस्तान इतना बड़ा है कि वहाँ पर उसके सेंटर से बाकायदा एक रोड गुजरता है, यानी वो रोड इस तरह से है कि वहाँ से गुजर के लोग अपने घरों में जाते हैं क्योंकि उसी रोड से कुछ स्ट्रीट्स भी लिंक करती हैं। उस रोड के दोनों साइड्स पर वो मियानी साहब कब्रिस्तान लगता है और वो कब्रिस्तान कहा यह जाता है कि वो हॉन्टेड है और वहाँ से अक्सर लोगों के साथ बहुत से वाक़यात हो चुके हैं। यही नहीं, वहाँ पर एक मखसूस ऐसी गली भी है जिसके बारे में लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। वो गली दिन के वक्त भी सुनसान और बेयाबान रहती है। अनम के जो कज़न्स थे वो भी वहीं के रिहायशी थे, तो उन लोगों ने एक दूसरे के साथ बेट लगाई कि आधी रात को हम लोग इस गली में से गुजरेंगे जो कब्रिस्तान की गली है। इसी तरह वो और उनके दोस्त तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब बाइक के ऊपर तेज़ी से उस गली में उन लोगों ने गुजरना था। जब वो लोग उस गली में एंटर हुए उन लोगों को वहाँ पर प्रोमिनेंटली तो कोई नज़र नहीं आया, क्लियरली तो कोई नज़र नहीं आया, मगर एक एहसास इस तरह से था कि जिस तरह से उनके साथ साथ कोई भाग रहा है और वो बहुत ज़्यादा डर गए। इसी तरह से एक दफ़ा अनम की मदर और उनकी कुछ कज़न्स घर वापस जा रहे थे। तकरीबन काफ़ी रात का टाइम था, 11:30-12 बजे के करीब का टाइम था। वो अपने रिलेटिव से मिलकर वापस अपने घर जा रहे थे। वो लोग रिक्शा पर थे। जो ही रिक्शा मियानी साहब वाला जो मेन रोड है जिसके साइडों पर वो कब्रिस्तान लगता है, उस रोड पर जब वो रिक्शा एंटर हुआ तो एकदम से कोई नहीं जानता कि एक काले रंग की गाय तेज़ी से आकर उस रिक्शे के साथ टकराई और उनका जो रिक्शा था वो उलट गया और उन लोगों को बहुत ज़्यादा चोटें भी लगी। कोई नहीं जानता वो गाय इतनी तेज़ी से भागती हुई कहाँ से आई और कहाँ चली गई, क्योंकि जब वो लोग इस काबिल हुए उठने के तो लोगों ने देखा वहाँ पर दूर दूर तक गाय का कोई नामो निशान नहीं था। इसी तरह से बहुत से लोगों के साथ बहुत से वाक़यात हो चुके हैं जो वहाँ पर रिहायशी हैं। एक दफ़ा अनम के वालिद साहब और उनके बड़े भाई वापस आ रहे थे अपने काम से। जो ही वो लोग मियानी साहब वाले रोड पर एंटर हुए तो वो लोग क्या देखते हैं कि वहीं पर रोड के करीब ही एक औरत बैठी हुई थी। इतनी रात का टाइम, आधी रात के टाइम, और सड़क के किनारे एक औरत बैठी हुई थी। जब अनम के ताया अब्बू ने देखा तो उसके पाँव उल्टे थे। उन्होंने अपने भाई से कहा कि इसके पास से आयतल कुर्सी पढ़ते हुए तेज़ी से गुजर जाओ और इसकी बात का जवाब मत देना। उन्होंने ऐसा ही किया। वो दोनों भाई आयतल कुर्सी पढ़ते हुए जब तेज़ी से उसके पास से गुजरे तो उसने उन्हें ये कहा कि रुको और मुझे भी लिफ्ट देते जाओ। जब उन लोगों ने उसके पाँव पर गौर किया तो उसके पाँव उल्टे थे, यानी वो कोई गैर मरी मखलूक थी, कोई इंसान नहीं था। मगर वो लोग तेज़ी के साथ उसको क्रॉस करके अपने घर पहुँचे। वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और उनको अपनी बैक साइड से कुछ भयानक आवाज़ें भी सुनाई दी। जब वो लोग अपने घर आए तो बहुत घबराए हुए थे। कुछ दिन उनके ताया अब्बू की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही, मगर उसके बाद अल्लाह ने उन्हें सेहत याब कर दिया और वो ठीक हो गए। अनम ने अपनी ही फैमिली के कुछ लोगों के साथ पेश आने वाले हॉरर इंसिडेंट शेयर किए थे, ऐसे खौफनाक वाक़यात जो एक ही जगह से मुंसलिक थे। बहुत शुक्रिया अनम आपका। लिसनर्स, अगर वो जगह हॉन्टेड है और लोगों के साथ इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, फिर वहाँ के रिहायशी लोगों को खुद इस चीज़ से परहेज़ करनी चाहिए कि वो देर रात के वहाँ से मत गुजरें। जान है तो जहान है, अपनी ज़िंदगी को सबसे पहले अजीज़ रखा करें और जानबूझकर जो लड़के शर्तें लगाकर महज वाह वाह पाने के लिए ऐसी जगहों पर चले जाते हैं वो लोग बहुत बुरा करते हैं।
اپنی خوبصورت زندگی کو ایسے حادثوں سے دوچار مت کیا کریں۔ اللہ نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا ہے اور ہمیں غلط اور صحیح کا فرق بتایا ہے۔ اگر ہم اس فرق کی بھی تمیز نہ کر سکیں تو پھر ہم لوگوں کے باشعور ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح سے آپ لوگ سب جانتے ہیں پوری دنیا میں ہر جگہ پر لاک ڈاؤن ہوئے ہیں۔ وہ کیوں ہوئے ہیں؟ ہم لوگوں کی سیفٹی کے لیے، مگر بہت سے شہری، بہت سے لوگ اس چیز کو مذاق سمجھ رہے ہیں اور سیریس نہیں لے رہے۔ اپنے گھروں میں رہنے کے بجائے باہر نکل رہے ہیں، اننیسیسری بھی باہر نکل رہے ہیں۔ جب ان کو ضرورت نہیں ہے گھر سے باہر جانے کی، اس کے بعد بھی باہر نکل رہے ہیں اور گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی کی حفاظت کریں۔ جب حالات بہت زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں تو تب ہی اتنے بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ برائے مہربانی کسی کے گھر مت جائیں اور کچھ دنوں کے لیے کسی کو اپنے گھر بھی مت آنے دیں۔ ہر کسی سے آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، معذرت کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کے ساتھ دوسروں کا بھی خیال کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میں سے شیئر کر رہے ہیں کمائل خان۔ کمائل کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد کا رہائشی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ اپنی کزن کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری کزن پنڈی بھٹیا سے آگے ایک گاؤں میں رہتی ہیں۔ وہاں پر ان کے نیبر میں ہی ان کی بہت بیسٹ فرینڈ رہتی ہیں۔ ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ ان کی جو فرینڈ تھی، ان کے پیرنٹس کو شہر سے باہر کہیں جانا پڑا، تو وہ جو ان کی فرینڈ تھی وہ اور ان کے بڑے بھائی گھر میں اکیلے تھے۔ جس طرح سے محلے داری کا ایک سسٹم ہوتا ہے، لوگوں کا آپس میں بہت زیادہ ملن ساری بھی ہوتی ہے، آنا جانا بھی ہوتا ہے، رشتہ داروں کی طرح ہی ٹرمز بن جاتے ہیں۔ تو ان کی جو کزن تھی، اس کے فرینڈ نے اپنی فرینڈ کو یہ کہا کہ میرے پاس آ کر تم رات رک جاؤ، میں اکیلی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، ہم دونوں ایک روم میں سو جائیں گی۔ گھر والوں سے جب اجازت ملی تو ان کی کزن بھی اپنی فرینڈ کے گھر چلی گئی۔ وہ دونوں ایک روم میں سو رہی تھیں اور ان کا جو بھائی تھا وہ دوسرے روم میں سو رہا تھا۔ جب یہ دونوں سونے کے لیے لوگوں نے کمرے کی لائٹ آف کی تو ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ کمرے میں ان کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے، یعنی وہاں پر کسی کی پریزنس تھی۔ 1 سے 2 دفعہ جب کمائل کی کزن کو یہ محسوس ہوا کہ اس کو کوئی چھیڑ رہا ہے یا اس کے ساتھ یعنی اس طرح کی فیلنگز آ رہی ہیں کہ وہاں پر کوئی ہے، تو اس نے اپنی فرینڈ کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ جس ٹائم وہ سو رہی تھی تو اس کے بال جو تھے وہ چارپائی سے نیچے تھے۔ ایک دم سے اس کے بالوں کو بہت زور سے کسی نے کھینچا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور چیخنے لگ گئی، اور اس نے اپنی فرینڈ کو کہا کہ میں یہاں پر 1 منٹ بھی نہیں رک سکتی، مجھے پلیز میرے گھر واپس جانا ہے، تو مجھے یہاں سے لے کر جاؤ۔ ان لوگوں نے جب دروازہ کھولنا چاہا تو دروازے کی کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی، جبکہ وہ لوگ اندر سو رہی تھی، تو دروازے کی کنڈی کس نے لگائی؟ جب ان لوگوں نے زور زور سے دروازہ نوک کیا تو جو ان کا بڑا بھائی باہر سو رہا تھا، پھر اس نے دروازہ کھولا تو ان لوگوں نے ساری بات اس کو بتائی۔ اسی ٹائم اس کی فرینڈ اور اس کا بھائی ان کو ان کے گھر چھوڑ کر گئے۔ وہ بہت زیادہ پریشان اور ڈری ہوئی تھی۔ اس نے ساری بات اپنی امی کو بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا گھر بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، ہانٹڈ ہے ان کا گھر۔ اس کے بعد کبھی بھی کی کزن رات ان کے گھر نہیں جاتی۔ یہ کمائل خان نے اپنی کزن کی زندگی میں پیش آنے والی ایک ہارر سٹوری شیئر کی تھی۔ بہت شکریہ کمائل آپ کا۔ لسنرز، جو بھی گھر آسیب زدہ ہوتے ہیں، ہانٹڈ ہوتے ہیں، جب بھی وہاں پر کوئی نیا انسان رہنے جاتا ہے تو بعض اوقات غیر مرئی مخلوقات اس کو اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کے بھی کچھ جاننے والے پنڈی بھٹیا میں ہی رہتے تھے، ان کا گھر بھی بہت زیادہ آسیب زدہ تھا۔ ان لوگوں کو اپنے اسٹور روم میں کسی کی موجودگی کا اس حد تک احساس ہوتا تھا کہ وہاں پر باقاعدہ کوئی چلتا پھرتا تھا آدھی رات کے ٹائم۔ ان کا جو اسٹور روم تھا، ان کے مین بڑے روم میں ہی ایک اسٹور روم تھا۔ جب وہ لوگ اپنے اس بڑے روم میں سوتے تھے جہاں پر سب مل کر سوتے تھے، تو اسٹور روم اس کے اندر ہی تھا، تو وہاں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ کبھی کسی کا کھانسنا تو کبھی کسی کا چیزوں کو چھیڑنا۔ یہی نہیں، وہ لوگ چیزیں رکھتے کہیں اور تھے، ان لوگوں کو چیزیں ملتی کہیں اور سے تھیں۔ ان لوگوں کے گھر میں بھی بہت زیادہ جنات کا بسیرا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے بہت سی پرچھائیوں کو اپنے گھر میں چلتے پھرتے بھی محسوس کیا تھا۔ لیکن ان لوگوں کا اپنا گھر تھا، وہ لوگ وہاں سے اس کو چینج نہیں کر سکتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کے ساتھ یوز ٹو ہو گئے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں رخسانہ۔ رخسانہ کہتی ہیں
کہ ہم لوگوں کا جو گاؤں ہے وہ کوٹ مومنٹ سے آگے ہے. گاؤں کا نام بھی انہوں نے بتایا ہے لیکن وہ بہت ٹف ہے, مجھے صحیح سے پروناؤنس کرنا نہیں آ رہا. آئی ایم ایکسٹریملی سوری. وہ بتاتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تقریباً آج سے 9 سال پہلے کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. ہم لوگوں نے نئی زمین خریدی تو اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے اپنا گھر بھی بنانا شروع کر دیا, کیونکہ جو زمین ہم لوگوں نے خریدی تھی, جن کی وہ زمین تھی, وہ لوگ اس گاؤں سے زمین بیچ کر شہر جا رہے تھے. تو ہم لوگوں نے وہ ساری زمین خرید لی اور وہاں پر ایک بہت خوبصورت ان کا بہت بڑا ڈیرا بھی بنا ہوا تھا. ہم لوگوں نے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم لوگ اپنی زمین کے پاس ہی اپنا گھر بھی تعمیر کر لیتے ہیں. وہ ڈیرا جو تھا آلریڈی وہاں پر رومز بنے ہوئے تھے, تو ہم لوگوں نے اس کے آگے مزید تھوڑی سی جگہ کو 4 دیواری میں بنا کر باقاعدہ اس کو ایک گھر کی شکل دے دی. لیکن ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس کے بعد ہم لوگوں کی زندگی میں کس طرح کی مصیبتیں آئیں گی. ابھی ہم لوگوں نے اس گھر کو بنایا, ہم لوگ بہت خوش تھے. تو ابھی مکمل طور پر ہم لوگ وہاں پر شفٹ نہیں ہوئے تھے. میرے 2 بھائی اور میرے ایک ماموں رات وہاں پر سونے جایا کرتے تھے, کیونکہ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اب یہ جگہ ہم لوگوں کی ہے تو ہم لوگ وہاں پر رہنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. وہ جو زمین کا رقبہ تھا وہ گاؤں کی آبادی سے تھوڑا دور تھا. ابھی پہلی رات تھی, میرے دونوں بھائی اور میرے ماموں اس اتنی بڑے ڈیرے والی جگہ پر, جس کو باقاعدہ گھر بنوایا گیا تھا, وہاں پر رہنا شروع کر دیا. تقریباً رات کے 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا. ایک دم سے میرے بھائی کو اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے باہر سے کسی کے چلانے کی آواز آ رہی ہے, اور وہ جو چیخنے چلانے کی آواز تھی وہ اس طرح سے تھی جس طرح سے کوئی عورت ہوتی ہے اور وہ چیخیں مار رہی ہے. میرے بھائی نے فوراً ماموں کو جگایا کہ ماموں یہ چیخنے کی آواز کس کی آ رہی ہے. ماموں نے بھی اس آواز کو سنا. ماموں نے کہا کہ یہاں پر کھلی جگہ ہے, جنگلات کا علاقہ ہے دوسری سائڈ پر, تو جانور جب روتے ہیں تو وہ اس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں, سو جاؤ. وہ پھر تینوں سو گئے. ایک دم سے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی, وہ چیخیں مسلسل ہوا میں گونج رہی تھیں اور بہت بھیانک قسم کی وہ چیخیں تھیں. ایک دم سے میرے بھائی کو ایسا لگا کہ جس چارپائی پر وہ لیٹا ہوا ہے اس چارپائی کو جس طرح سے کوئی ہلاتا ہے, یعنی اللہ معاف کرے جب زلزلہ آتا ہے تو چارپائی یا جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ وائبریٹ کرنے لگ جاتی ہے, وہ ہلنے لگ جاتی ہے. میرے بھائی کی جو چارپائی تھی وہ زور زور سے ہلنے لگ گئی. اس نے شور ڈال دیا کہ زلزلہ آ گیا. ماموں بھی جاگ گئے, دوسرا بھائی بھی جاگ گیا. انہوں نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ زلزلہ آ گیا؟ اس نے کہا کہ باقاعدہ میری چارپائی کو بہت زور سے کوئی ہلا رہا ہے, اس کو کسی نے شیک کیا ہے جس طرح سے زلزلہ آتا ہے. ان لوگوں نے فوراً پنکھے کی طرف دیکھا. وہ بالکل ٹھیک تھا, کیونکہ موسٹلی جب زلزلہ آتا ہے تو لوگوں کی جو پہلی نظر پڑتی ہے وہ کسی ایسی چیز پر پڑتی ہے جو خود سے ہل رہی ہو, خود ساختہ ہل رہی ہو, اور موسٹلی لوگ پنکھے کو ہی دیکھتے ہیں. پنکھے کی طرف جب ان لوگوں نے دیکھا اس میں ذرا سی بھی موومنٹ نہیں تھی, یعنی وہ بالکل ایسے اریکٹ تھا, یعنی سائلنٹ تھا, وہ ہل نہیں رہا تھا. میرے ماموں نے کہا کہ تم کیوں ڈر رہے ہو, تمہیں وہم ہو گیا ہے, نئی جگہ پر سو رہے ہیں تو اس لیے تم ڈر رہے ہو. اس بیچارے کو سمجھا بجھا کر دوبارہ ان لوگوں نے لٹا دیا. اس کو ایک دم سے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگ گیا میرے بھائی کو, جس کی چارپائی ہل رہی تھی. نیند تو اسے آ نہیں رہی تھی. وہ آرام سے پھر چپ چاپ چارپائی پر لیٹ گیا. جب اس نے دیوار سے دوسری طرف کروٹ پلٹی, جس طرف دروازہ تھا, اس کی چارپائی بالکل دروازے کے سامنے تھی اور میرے ماموں اور بھائی کی چارپائی سائڈوں پر تھی. جب اس نے دوسری طرف فیس کیا تو اس کو اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے برآمدے میں کوئی کھڑا ہے. گرمیوں کا سیزن تھا, کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے, مگر اتنی شدید گرمی نہیں تھی کہ کمرے کے اندر نہ سویا جا سکے. جب اس نے دیکھا تو وہ جو کوئی بھی تھا وہ بالکل سامنے برآمدے میں کھڑا ہوا تھا اور قد بھی بہت لمبا تھا. اس نے غور کیا تو کوئی اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا. وہ ایک دم سے چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا. اس نے کہا کون ہے وہاں پر؟ وہ تیزی سے باہر اس لیے بھاگا کہ ہو سکتا ہے ڈیرا خالی سمجھ کر کوئی چوری کی غرض سے آ گیا ہو. جب وہ بھاگا باہر نکلا تو وہ کیا دیکھتا ہے, تیزی سے کوئی پلٹ کر جس طرف ہم لوگوں کا صحن تھا, جس طرف مڑ کر باتھ روم کی طرف جاتے تھے, اس طرف کوئی گیا ہے. وہ فوراً اندر آیا. اس نے ماموں کو جگایا اور یہ کہا کہ باتھ روم کی طرف کوئی بھاگ کر گیا ہے, ابھی یہاں پر کوئی کھڑا تھا. ماموں کو تو کافی زیادہ ڈسٹربنس پہلے ہی ہو رہی تھی
کہ کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ ماموں نے کہا آؤ چلتے ہیں۔ میرا بھائی دوسرے کو بھی جگا لیا۔ جب وہ لوگ وہاں پر دیکھنے گئے باتھ روم کی طرف جو ہی وہ لوگ باتھ روم کی طرف گئے تو باتھ روم کی جو ٹیپ تھی وہ چل رہی تھی۔ میرے بھائی نے ماموں سے کہا میں نے آپ کو کہا تھا نا یہاں پر کوئی ہے، اسی لیے باتھ روم کی ٹیپ چل رہی ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ اندر کون ہے، ایسا لگا کہ کوئی ہاتھ دھو رہا ہے۔ ان لوگوں کو بہت زیادہ کلیئر آواز آئی باتھ روم میں کسی کے ہاتھ دھونے کی۔ پھر انہوں نے پوچھا اندر کون ہے۔ جب دوسری دفعہ کسی نے جواب نہیں دیا تو لوگوں نے زور سے دروازہ کھول دیا۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ باتھ روم کی لائٹ بھی جل رہی تھی اور باتھ روم کی ٹیپ بھی کھلی تھی۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، نہ تو ہم لوگوں نے ٹیپ کھلی چھوڑی تھی اور نہ ہی باتھ روم کی لائٹ آن تھی۔ اب ماموں بھی تھوڑے سے ڈر گئے۔ جو میرا بڑا بھائی تھا وہ کمرے میں ہی تھا۔ ان لوگوں نے اس کو جگایا مگر وہ ان کے ساتھ نہیں آیا۔ ایک دم سے اس کے چیخنے کی آواز آئی۔ یہ لوگ فوراً بھاگتے ہوئے جب کمرے میں گئے تو اس کی وہ چارپائی کے نیچے تھا اور چارپائی اس کے اوپر تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ میں اس چارپائی سے نیچے سے باہر نکل سکوں، مگر اس چارپائی کو اوپر سے کسی نے بہت زیادہ دبایا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس چارپائی کے اوپر کوئی ویٹ ہے۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی اس چارپائی کو ہٹانے کی، لیکن وہ نیچے سے چیختا جا رہا تھا جس طرح سے اس کو کوئی مار رہا ہے۔ جب ان لوگوں نے اونچی اونچی اگر کرسی پڑھنا شروع کی تو ایک دم سے ایسا لگا کہ اس چارپائی کو کسی نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کو گھسیٹ کر باہر نکالا۔ اس کی بری حال تھی، چہرہ بھی مٹی سے بھرا ہوا تھا اور پورا جسم بھی ایسا تھا کہ کسی نے بہت مارا ہے۔ وہ رو رہا تھا، اتنا بڑا ہو کر وہ بیچارہ رو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہی تم لوگ باہر نکلے ہو ایسا لگا ہے کہ میری چارپائی کے پاس کوئی آیا ہے اور اس نے میری چارپائی کو الٹا دیا اور مجھے مارنا شروع کر دیا ہے۔ وہ بہت بھیانک تھا۔ اس کی کمر پوری چھلی ہوئی تھی اور اس کی کمر کے اوپر تھپڑوں کے نشان بھی تھے۔ اب وہاں پر ان لوگوں کا ایک سیکنڈ بھی رکنا مشکل تھا۔ آدھی رات کا ٹائم، جو ہی وہ لوگ اس گھر سے باہر نکلے کہ ہم لوگ اپنی جان بچا کر جاتے ہیں، ابھی وہ لوگ جیسے ہی اس گھر سے باہر نکلے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے اسی ڈیرے والے گھر کا کسی نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ لوگ تو اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگے، جیسے کیسے گھر پہنچے۔ آدھی رات کا ٹائم تھا، شور مچایا ہوا تھا ان لوگوں نے۔ جب ہم لوگ بھی جاگے، ان کی حالتیں بہت زیادہ خراب تھیں۔ تو جب سارا ماجرا ان لوگوں نے بتایا، ابو بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ میرے بھائی کو وہ بیچارہ اسی ٹائم اس نے کپڑے بدلے، نہایا، کیونکہ وہ بہت زیادہ اس کی حالت خراب تھی۔ اس کو بہت سا بخار بھی ہو گیا تھا خوف کے مارے۔ پھر میرے ابو نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ جو ہم لوگوں نے یہ زمین خریدی یا جو لوگ ڈیرا بیچ کر اور پوری زمین بیچ کر یہاں سے گئے ہیں وہ اسی لیے نہیں بھاگے، لیکن ان لوگوں نے ہمیں بتایا نہیں تھا۔ وہاں پر تو پھر ہم لوگ شفٹ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس جگہ کو ہم نے مکمل بند کر دیا، لیکن کھیتی باڑی کا کام وہیں کرتے تھے۔ شام کے ٹائم دوبارہ کبھی بھی اس طرف ہم لوگ کھیتی باڑی کے لیے نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ 1 سے 2 دفعہ جب زمینوں کو پانی لگانے کی باری ہوتی تھی، ابو اور بھائی مل کر جاتے تھے تو وہاں پر اسی ڈیرے والی جگہ پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ وہاں سے کسی کے بولنے کی، باتیں کرنے کی آواز آتی تھی۔ یہی نہیں، کبھی اس ڈیرے والی جگہ کی لائٹس آف ہو جاتی تھی اور کبھی آن ہو جاتی تھی، لیکن ان لوگوں کو مجبوری تھی کیونکہ جب بھی زمینوں کو پانی لگانا ہوتا ہے رات کے ٹائم جانا ہوتا ہے۔ وہ جو بھی جنات تھے ان کا بہت زیادہ اثر زمینوں کی طرف نہیں تھا، ان کا جو مین بسیرا تھا وہ ڈیرے والی جگہ تھی، اسی لیے وہ لوگ وہ گاؤں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر جب میرے ابو نے وہیں پر ہم لوگوں کے گاؤں کے قریب ہی ایک پیر صاحب تھے، ان کا دربار بھی تھا، ان سے بات ہوئی، ان کو جا کے ساری بات بتائی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جگہ آج سیب زدہ ہے، اس جگہ کے اوپر جنات ہیں جنہوں نے پہلے لوگوں کو بھی یہاں سے ڈرا کر بھگا دیا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ ڈیرے کی طرف نہ جائیں، جو بھی کام کاج کرنا ہے اپنے کھیتوں میں کام کریں اور واپس آ جائیں۔ ایک دفعہ میرے دونوں بھائی کھیتی باڑی کر ابھی سائڈ پر ہی بیٹھے ہوئے تھے، ادھر کھیتوں کے درمیان میں ہی بیٹھے تھے، درخت بنے ہوتے ہیں، گرمی میں ویسے بھی جلدی کام کرنا ہوتا ہے کیونکہ دھوپ بہت تیز ہو جاتی ہے۔ ابھی دوپہر کا ٹائم تھا تو ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ ان لوگوں کے نام کوئی پکار رہا ہے اور وہ پکارنے کی آواز بہت دور سے آ رہی تھی۔ جب 2 سے 3 دفعہ ان لوگوں کو کسی نے آوازیں دیں، وہ لوگ ڈر گئے اور سیدھا گھر آ گئے اور انہوں نے ابو کو یہ کہا کہ ہم لوگوں کے نام لے کر وہاں پر ہمیں کوئی آوازیں دیتا ہے۔ اور ہم لوگوں نے بہت عجیب و غریب شکل کے بچے بھی ڈیرے کے ارد گرد کھیلتے دیکھے ہیں۔ پھر ابو نے یہی کہا کہ ہم لوگ 3 سے 4 لوگ مل کر جایا کریں گے، جلدی جلدی سارا کام وہاں پر کر کے تو واپس آ جایا کریں گے۔ کافی عرصہ پھر ہم لوگوں نے ان کھیتوں میں، میرے والدین نے، میرے بھائیوں نے، میرے ابو نے کام کیا۔ اس کے بعد اس جگہ کو ہم لوگوں نے بھی بیچ دیا تھا، لیکن پھر وہ بات چھپی ہوئی تو نہیں تھی۔
اس ڈیرے والی جگہ پر تو کبھی کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی سچی خوفناک کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رخسانہ آپ کا۔ لسنرز، یہی انسان کی کوتاہی ہوتی ہے کہ خود کو بچانے کے لیے وہ اگلے انسان کی جان کو رسک میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ خود ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس جگہ پر کوئی اور انسان رہ سکے گا؟ کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک جگہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ اگلے کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ لوگ بنا سوچے سمجھے گھر رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، بنا سوچے سمجھے اپنی پراپرٹی سیل کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ خود وہاں پر نہیں رہ سکتے جنات کے اثرات کی وجہ سے۔ لیکن جو معصوم لوگ خریدتے ہیں ان کو اس بارے میں کوئی بھی نہیں بتاتا، لیکن ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی اتنی ایمرجنسی میں اپنی زمینیں اور ایسی چیزیں بیچ کر وہاں سے جا رہے ہیں تو آپ کو معلومات کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو بہت خوبصورت گھر سستے کرائے پر دے رہے ہیں، کم کرائے پر دے رہے ہیں، تو اس کے بیہائنڈ کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، اس کی انویسٹیگیشن کرنا آپ کا حق بنتا ہے۔ برائے مہربانی جب بھی کوئی گھر خریدیں، کوئی پراپرٹی خریدیں تو وہاں پر کسی صاحب علم ہستی کو لے کر جایا کریں، قرآن خوانی کروایا کریں، پھر اس جگہ کو استعمال کیا کریں رہنے کے لیے، کیونکہ جب آپ انویسٹ کر لیتے ہیں، جب آپ خرید لیتے ہیں تو پھر مجبوری ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تو سوئچ کر جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے پاس اتنی جلدی کہیں اور موو ہونے کا نہ تو وہ حالات ہوتے ہیں نہ ہی سچویشن۔ اپنا خیال خود رکھا کریں۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ برائے مہربانی اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے گھروں میں رہیں۔ جب بھی گھر سے آپ باہر جائیں یا گھر واپس آئیں تو اپنے ہاتھ پاؤں اچھی طرح سے واش کریں، ماسک لگا کر جائیں۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے اللہ پوری دنیا سے کرونا وائرس کو ختم کر دے اور ہم سب انسانوں کی زندگیوں پر اپنا رحم کرے۔ نماز پڑھ کر اللہ سے ضرور مدد مانگیں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔